आप सुन रहे हैं हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क। आइए हफ्तावार प्रोग्राम सुनिए परवेज हूद भाई के साथ। मेजबान है मारूफ तबैयात दान, दानिश्वर और माहिर तालीम परवेज अमीर अली हूद भाई। अमेरिका के शहर कैम्ब्रिज से मैं हूं परवेज हूद भाई। इस शहर की शोहरत यहां की दो बड़ी यूनिवर्सिटियों की वजह से है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIT। दरिया के उस पार और भी बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं, जिनमें बॉस्टन यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स वगैरह हैं। कैम्ब्रिज में आपको तरह तरह के लोग नजर आएंगे, चीनी, जापानी, हिंदुस्तानी और कुछ पाकिस्तानी भी। मैं इस शहर में सबसे पहले 47 साल पहले आया था, एक तालिबे इल्म के तौर पर MIT में पढ़ने के लिए। उस जमाने में बाहर से आने वाले लोगों का बड़ा जोश और खरोश के साथ खैर मकदम किया जाता था। अब जबकि इतने अरसे के बाद मेरा यहां दोबारा आना हुआ है, तो मैंने सोचा कि यहां पर रहने वाले लोगों से पूछूं कि उनकी जिंदगियां हाल में कैसे बदली हैं। लिहाजा आज का प्रोग्राम अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों के ऊपर है। मेरे सामने इस वक्त बैठी हैं डॉक्टर बासमा अली। डॉक्टर बासमा हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर बासमा, आपका अमेरिका कब और कैसे आना हुआ? मैं जी पाकिस्तान में मेडिकल स्कूल ख़त्म करके रेजिडेंसी करने अमेरिका आई थी। ये लेट 90s की बात है। एंड शिकागो में शुरू में मैंने अपनी जो मेडिसिन की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग है वो की, एंड उसके बाद अब 10-12 साल से मैं ईस्ट कोस्ट पे रहती हूँ। तो आप अमेरिका में एक मुसलमान होते हुए क्या महसूस करती हैं? मैंने तो जब यहाँ 45 साल पहले सबसे पहले अपना कदम रखा, तो उस वक्त मुझे तो यहाँ हर तरफ एक वेलकम सा दिखाई दे रहा था। क्या वो बात अब भी दुरुस्त है? देखिए, 9/11 के बाद हालात बदल गए। वेदर आप चाहें या ना चाहें, आपको लोग एक डिफरेंट तरीके से देखते थे। लेकिन मेरी अपनी जाती तौर पर कभी मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे मैं ये कहूं कि हाँ, मेरे साथ ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि मैं मुसलमान हूं। आई थिंक कि डोनाल्ड ट्रंप तो एक सिम्टम है, लेकिन अमेरिका में लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से बहुत पहले भी यहाँ दहशतगर्दी के कई वाकयात हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ एक राय आमा बनी है मुसलमानों के खिलाफ। ये आप जाती तौर पर कैसे महसूस करती हैं? कुछ ऐसे वाकयात हैं जो आपके जहन में नक्श हुए हों? देखिए, मेरे साथ जाती तौर पर तो कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी वजह ये भी हो सकती है कि मैं अपना सर कवर नहीं करती। मैं देखती हूँ कि मेरे वो दोस्त जो सर कवर करते हैं या जिनकी फॉर एग्जांपल दाढ़ियाँ हैं, उनके साथ एयरपोर्ट्स पे सिक्योरिटी के डिफरेंट जगहों पर ट्रीटमेंट ज़रा सा फ़र्क होता है। मुसलमानों के खिलाफ रेसिज्म कहना इसलिए दुरुस्त नहीं है बिकॉज मुसलमान होना ऑब्वियसली रेस नहीं है, लेकिन अमेरिका में रेसिज्म इज अ टर्म जो डिस्क्रिमिनेशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो जो मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है वो पहले वैसी नहीं थी, इवन 9/11 के बाद भी। आईसिस के बाद और अमेरिका में और सर्टन और डेमोग्राफिक शिफ्ट्स ऐसे हो रहे हैं जिनसे कि अब ये और डोनाल्ड ट्रंप की कैंडिडेसी ने वो एक जो उसके ऊपर पर्दा था वो खींच के दूर कर दिया है। अमेरिका में ये बात अक्सर सुनाई देती है कि जो मुसलमान यहाँ आकर बसते हैं और अमेरिका के शहरी बन जाते हैं, वो फिर भी दूसरे अमेरिकनों के साथ उठते बैठते नहीं है, कि वो अलग थलग रहते हैं, कि वो इस समाज में जम होने की कोशिश नहीं करते। क्या इस बात में कोई सदाकत है?
دیکھیے گریٹر بoston میں 82,000 لگ بھگ مسلمان رہتے ہیں. ان میں سے عید والے دن جب نماز ہوتی ہے تو 10,000 لوگ آتے ہیں. تو جو واسٹ میجورٹی ہے مسلمانوں کی وہ تو اس طرح سے گھل مل کر رہتے ہیں کہ انلیس وہ خود بتائیں یا ان کا نام ایسا ہو, لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان ہیں. جی آئی تھنک کہ ایک خاص حصہ ہے مسلمانوں کی پاپولیشن کا جو شاید اتنا گھلنا ملنا نہیں چاہتا, لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے. اور بھی امریکہ میں بہت ساری اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز ہیں جو کہ میں شکاگو میں تھی, میرے کلینک میں ایک لاٹینو فیملی کے 6-7 لوگ میرے پیشنٹس تھے. وہ سب لوگ شکاگو میں پیدا ہوئے تھے, شکاگو میں بڑے پڑے تھے, اور ان کو انگریزی کا ایک لفظ نہیں آتا تھا. وہ جس کمیونٹی میں رہتے تھے وہاں پر وہ صرف اسپینش بولتے تھے اور ان کا گزارا ہوتا تھا. ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ مسلمان والدین نہیں چاہتے کہ ان کے بچے عام اسکولوں میں جائیں, کہ وہ اسلامک اسکولز میں جائیں. یہ بات کہاں تک عام ہے؟ دیکھیے یہ تو اسلامک اسکولز بالکل امریکہ میں ہیں, لیکن وہ اتنے چھوٹے اسکولز ہیں اور وہ زیادہ زیادہ 8ویں جماعت تک جاتے ہیں. جو امریکہ کے ریگولر پبلک اسکولز کا کریکولم ہے اس میں سپریشن ہے چرچ اور اسٹیٹ کی. اینڈ بہت سارے مسلمان پیرنٹس, اسلام میں تو سپریشن نہیں ہے چرچ اور اسٹیٹ کی, رائٹ. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ایسے اسکولز میں جائیں جہاں پر کہ ان کو تھوڑی بہت ہی مسلم اورینٹیشن ملے. تو آئی تھنک کچھ مسلم پیرنٹس اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے مسلم اسکولز میں جائیں تاکہ یہ کام ان کے لیے آسان ہو جائے. ہاں, لیکن یہاں پر ایک رائٹ ونگ ہے, دائیں بازو کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلمان تو یہاں کر ہمارے اوپر شریعہ نافذ کرنا چاہتے ہیں, اور غالباً کچھ امریکہ کی ایسی ریاستیں ہیں جہاں مسلمانوں نے یہ مطالبہ بلند بھی کیا ہے. کیا یہ عام مسلمانوں کی سوچ ہے یا کہ صرف چند ایک گروپ ہیں جو اس طرح سے سوچتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مسلم گروپ امریکہ میں ایسا ہے جو کہ شریعہ لا امریکہ کے لیے چاہتا ہے. مطلب تھوڑی سی اس میں ریشو پرپورشن کا حساب ہونا چاہیے. شریعہ لا تو دنیا میں کسی ملک نہیں ہے, شاید سوائے سعودی عربیہ کے کچھ لا کے حصے جو ہیں وہ شریعہ لا سے آتے ہیں. یہ تو بالکل امریکہ کے رائٹ ونگ کے لوگوں کی میں کیا کہنا چاہوں گی, اس کی ایک چیز کو پکڑ لینا اور پھر اس کو بڑا کرنا, اس کو آپ جو بھی کہنا چاہیں, کیونکہ جو جن ریاستوں بات کا پتنگڑ بنانا, بہت بہت شکریہ. سو یہ کہ انہوں نے ایک چیز پکڑی اور بس اس کو کر لیا. آئی مین پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو آئسس جو ہے وہ عام امریکی کے لیے مطلب خطرہ تو ہے, لیکن بالکل بھی اس طرح کا خطرہ نہیں ہے جس طرح کے یہاں کے پالیٹیشنز جو ہیں اس کو بلو اپ کر کے بناتے ہیں. کلائمیٹ چینج یا جو امریکہ کا فائنینشیل ڈیفیسٹ ہے وہ یہاں کی سوسائٹی کے لیے بہت بڑی چیزیں ہیں ایز کمپیئر ٹو آئسس. اینڈ جو یہاں پر عقل مند لوگ ہیں ان سب کو یہ پتہ ہے. تو جو تھوڑے سے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں جو صرف رائٹ ونگ ریڈیو سنتے ہیں یا صرف فاکس نیوز سنتے ہیں, ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ مسلمان ہوا ہیں اور وہ مان بھی جاتے ہیں بیچارے, بٹ وہ واسٹ میجورٹی نہیں ہے. ایک بات جو میں نے نوٹ کی ہے, میں جب یہاں 45 سال پہلے آیا تھا تو اس وقت اس ایک دائرے کے اندر بمشکل 2 یا 3 مساجد تھیں, کوئی 30 میل دور تک ایک مسجد ہوتی تھی کوئنسی میساچوسیٹس میں. اور اب میں گوگل پر دیکھتا ہوں کہ اسی دائرے کے اندر کم از کم کوئی 25 یا 30 مساجد ہوں گی, اور جو مساجد کی تعداد اب بتائی جاتی وہ تقریباً کوئی 3200 کے لگ بھگ ہے, جبکہ پہلے کوئی 500-600 ہوتی تھی پورے امریکہ میں. گویا کہ یہاں بڑی تیزی سے مساجد نئی بنی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادھر ایک کھلا پن ظاہر کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں نے کبھی ہمیں مذہبی تعصب کا نشانہ نہیں بنایا تھا, لیکن اب جو گزشتہ 10 سال 9/11 کے بعد خصوصاً ہوا ہے تو یہاں پر ایک سمجھ لیجئے کہ نئی فضا بنی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کو امریکن کن نظروں سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو اپنوں میں سمجھتے ہیں یا غیروں میں؟ دیکھیے جب آپ ایک ملک میں بڑے ہوں اور پھر آپ دوسرے ملک میں چلے جائیں تو پھر آپ دونوں ملکوں میں برے دن, آپ کے اچھے دن ہوتے ہیں جس دن آپ دونوں ملکوں کو بلانگ کرتے ہیں, اور آپ کے برے دن ہوتے ہیں جب آپ نہ پاکستانی ہوتے ہیں اور نہ امریکی. تو اس لیے وہ لیکن امریکہ ایسا ملک ہے جہاں پر کہ آپ یہ کہو کہ آپ امریکی ہو تو کوئی آپ کو کچھ
یہ نہیں کہتا کہ تم امریکی نہیں ہو. جس طرح میری کچھ فرینڈس جو انگلینڈ میں بڑی ہوئیں, جب وہ when they were growing up تو وہ they would say کہ we are English, تو جو ان کے جو سفید فارم کلاس فیلوز تھے وہ کہتے تھے تم کہاں سے انگلش ہو, تمہاری تو اسکن براؤن ہے. امریکہ میں یہ نہیں ہے. امریکی ہونا ایک خاص اسکن کلر یا ایک خاص بالوں کے رنگ یا آنکھوں کے رنگ کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے. اٹس موسٹلی این ایسپریشن کہ آپ اپنی زندگی بہتر کرنا چاہو تو آپ امریکی ہوتے ہو. تو آئی تھنک اس حساب سے تو آئی فیل کہ میں جو ہوں اپنوں میں ہوں. رہ گئی بات مسلمانوں کے خلاف تعصب کی, تو وہ بالکل بڑھ گیا ہے. لیکن دیکھیے یہ جو ہے نا, یہ جو ادر دوسرے کے اگینسٹ تعصب ہے, یہ انسان کے دماغ میں ہارڈ وائرڈ ہے. جو اپنا ٹرائب ہوتا ہے نا, وہ اپنا ٹرائب ہوتا ہے. میرا ایک دوست, ہم اس دن بات کر رہے تھے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم اور ایک گورا بندہ ایک برننگ بلڈنگ میں ہو اور ایک وائٹ فائر مین اندر آئے تو تمہیں وہ کس کو بچائے گا پہلے؟ تو ایسا کہ وہ پروبیبلی وائٹ بندے کو بچائے گا, لیکن اگر میں فائر مین ہوں تو میں پروبیبلی براؤن والے بندے کو بچاؤں گی. تو یہ تو ہارڈ وائرڈ ہے سب لوگوں میں. اس سے اوپر رائز کرنا اس انسانیت کی بات یہ سب نیشنز میں ہے, یہ صرف امریکہ میں نہیں ہے. جی بالکل صحیح. میرا خیال ہے یہ انسان کی فطرت میں ایک چیز بھری ہوئی ہے, اور شاید ہم پاکستانیوں میں ضرورت سے زیادہ ہے. یہ تو دیکھیے کہ ہم نے اپنی اقلیتوں, مذہبی اقلیتوں کا کیا حال کیا ہے. ان میں سے اکثر جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں یا بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن چلیے امریکہ پر ہم لوٹتے ہیں. یہاں پر سیاہ فام لوگ ہیں, نیگروز یا بلیکس, جو تقریباً 400 سال پہلے افریقہ سے یہاں پر لائے گئے تھے, اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں, کافی ایسے ہیں جو مسلمان بن گئے. کیا ان لوگوں کے ساتھ ہم جیسوں کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے؟ جی مساجد میں موسٹلی, کیونکہ دیکھیے میرے خیال میں مذہب سے بہت زیادہ بڑی جو کوہیسو چیز ہوتی ہے, جو چیز آپ کو لوگوں کے پاس لاتی ہے, وہ کلچر ہوتا ہے. اینڈ دیٹ از وائی جب ہم انڈیا اور پاکستان سے باہر نکلتے ہیں تو انڈینز اور پاکستانیز کی دوستیاں ہوتی ہیں, بیکاز ہمارا کھانا پینا, رہنے سہنے کا تعلق ایک جیسا ہے. جو افریقن امریکنز ہیں, جو سیاہ فام امریکی ہیں, ان کا کلچر ہم سے بہت فرق ہے. تو اس لیے وہ دوستیاں مساجد کے باہر ہونی مشکل ہیں, بیکاز کامن انٹرسٹس کم ہوتے ہیں. لیکن مسلمانوں نے سنس 9/11 امریکہ میں بہت کام کیا ہے, اور میں آپ کو بھی اس کی اگزامپل بتاتی ہوں ایک سیکنڈ میں. انٹرفیتھ میں, ریچنگ آؤٹ میں, بلڈنگ ٹائز ان کمیونٹیز میں جن میں ہم رہتے ہیں, اینڈ وہ کام جو ہے اس کا اثر ہے. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ جب بوسٹن بامبنگز ہوئی تھیں آئی تھنک 2011 یا 2012 یا 13 میں, تو اس کے بعد ہم سب بہت ڈر گئے تھے, بیکاز ہمارا خیال تھا کہ بیک لیش ہوئے گا. اینڈ وہ بیک لیش آیا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کیمبرج جو سان برنارڈینو میں قتل ہوئے تھے اس کی وجہ سے تو اس کی بالکل اس کی وجہ سے تو بالکل بیک لیش آیا ہے. آئی تھنک کہ اس میں جو میں بات کری تھی کہ امریکہ میں ایک اور بہت بڑی ڈیموگرافک شفٹ ہو رہی ہے. امریکہ میں بیسیکلی ایجنڈا سیٹ کرتا تھا سفید آدمی, اینڈ امریکہ میں جو سفید فام لوگ ہیں ان کی میجورٹی تھی, وہ ایجنڈا سیٹ کرتے تھے اور باقی ساری مائنورٹیز ان کو فالو کرتی تھیں. پریزیڈنٹ اوباما کی پریزیڈنسی سمبولک ہے, بٹ وہ آلسو ایک جنریشنل چینج ہے کہ اب بہت ساری اسٹیٹس میں جتنے سفید ہیں اتنے باقی مائنورٹیز ملا کے 50% ہو گئے. کیلیفورنیا ایک ویسی جگہ ہے. تو وہ ایک جنریشنل جو ہونی تھی چیز کہ جو سفید فام آدمی اسپیشلی زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کے سارے جابز باہر چلے گئے ہیں, دے فیل کہ جو ان کی سوسائٹی نے ان کے ساتھ پرومس کیا تھا وہ فلفل نہیں ہو رہا, تو اس پہ غصہ ہے. دوسرا, امیر لوگ بہت امیر ہو گئے ہیں امریکہ میں, غریب لوگ غریب ہیں. وہ سب چیزیں کئی دفعہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ نکالتے ہیں اس کے اوپر. تو وہ تمام عوامل ہیں جن کی وجہ سے اب ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی انتخابات لڑنے والا ہے. ایسا شخص جس کی آپ کبھی توقع ہی نہیں کر سکتے. جی بالکل بالکل. ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے بھی آئی تھنک انہوں نے 1 یا 2 مرتبہ اس طرح کی کوشش کی ہے, اور پرانے وقتوں کی ایک سینگ ہے کہ نیشنز کو وہ لیڈرز ملتے ہیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو جب پاکستان میں بہت سارے ایسے لیڈرز ہیں جن کے بارے میں میں سوچتی تھی چلیے ہمارے ہاں بھی کئی ایسے لوگ ہیں. اچھا ڈاکٹر واسمہ, بہت شکریہ آپ کا. اب ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے.
اب ہم بریک کی طرف جانے والے ہیں. چلیے ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. کمرشل بریک کے بعد خوش آمدید. آئیے سنتے ہیں پروگرام پرویز ہود بھائی کے ساتھ کا بقیہ حصہ. بریک کے بعد خوش آمدید. امریکہ کے شہر کیمبرج سے میں ہوں پرویز ہود بھائی. یہاں 40 سال پہلے میری ملاقات ایک نوجوان طالب علم سے ہوئی تھی، رشید شیخ. رشید شیخ اس وقت پی ایچ ڈی کر رہے تھے بایولوجی میں MIT سے، اور میں بھی اسی یونیورسٹی میں طالب علم تھا، اور میں پی ایچ ڈی فزکس میں کر رہا تھا. رشید، بہت خوشی ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات کر کے. مجھے بھی بہت خوشی ہوتی ہے. رشید، اس زمانے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمیں یہاں دل کھول کر خوش آمدید کیا جاتا تھا، چاہے ہم انڈیا سے آئیں یا پاکستان سے یا دنیا کے کسی بھی کونے سے. تو یہاں پر امریکن ہمیں اپنے گھروں میں بلاتے تھے اور اپنا سمجھتے تھے. کیا یہی آج بھی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے گزشتہ 40-45 سالوں کے دوران؟ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ ہم جب یہاں آئے تھے 1970 کے دوران، اس وقت ہمیں امریکنوں نے بالکل ہی دل کھول کر خوش آمدید کیا تھا، اور ہمیں بہت اچھی جگہوں پر جیسے MIT اور ہارورڈ میں تعلیم ملنے کا موقع ملا، ہمیں اسکالرشپس ملی اور سب ملا. لیکن یہ بات بھی آپ کو سوچنی چاہیے کہ امریکہ میں جو ہم جیسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے اور جو یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے. لیکن جو لوگ غربت کی وجہ سے یہاں آتے ہیں ان کو ان کے ساتھ زیادہ تعصب کیا جاتا ہے. تو اس کی تو بہت لمبی ہسٹری ہے. جیسے کہ دیکھیے، جب یہاں آئرش اور اٹالین آتے تھے ان کے ساتھ تعصب کیا جاتا تھا. دوسری جنگ عظیم کے دوران یہودیوں کے ساتھ اور پھر جاپانیوں کے ساتھ بہت زیادہ تعصب تھا. یہودیوں کو یہاں آنے نہیں دیا تھا اور جاپانیوں کو تو ایک طرف سب کو جیل میں ڈال دیا تھا. اور اس وقت فی الحال یہ ہے کہ میکسیکنس اور جنوبی امریکہ کے جو لوگ آتے ہیں وہ عام طور پہ بہت غریب ہوتے ہیں، ان کو بہت دشواریاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ تعصب کیا جاتا ہے. لیکن ابھی بھی جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں یا جو اسپیشلسٹ آتے ہیں یا جو ڈاکٹرز وغیرہ آتے ہیں، ان کے ساتھ بنسبت زیادہ ان کو آسانیاں رہتی ہیں. تو آپ کا مطلب یہ کہ آج بھی آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی چھوٹ نہیں ہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی. تو اگر فرق ہے تو بتائیے کہ یہ کس لحاظ سے، اور کوئی کیا اس کی آپ مثال دے سکتے ہیں؟ فرق تو بہت ہیں پہلے سے پرویز. ایک بات تو یہ ہے کہ جب ہم یہاں آئے تھے 70s میں تو امریکہ کی معاشی حالت بہت اچھی تھی. اس وقت چیزیں بڑھ رہی تھیں، لوگوں کو امپلائمنٹ آسانی سے مل جاتا تھا. لیکن اب ہر طبقے کے لوگوں کو امپلائمنٹ ملنے میں ذرا زیادہ مشکل ہوتی ہے. تو آپ تو سمجھتے ہیں کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے تو سماج میں ذرا تکلیفیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں. لیکن دوسری یہ بھی بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پر پچھلے 15 سال یا 20 سال کے دوران جو مشکلیں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ کافی بڑھ گئی ہیں. کوئی اس کی ٹھوس مثال آپ دے سکتے ہیں؟ اور کیا یہ 9/11 کے بعد کی چیز ہے یا اس سے پہلے بھی آپ نے کچھ محسوس کیا تھا؟ کیونکہ آپ ایک 40 سال کا عرصہ یہاں گزار چکے ہیں. کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ سن 1990 کے بعد سے، جب سے القاعدہ اور دیگر دہشت گرد تنظیموں نے امریکہ کو اپنا ہدف بنایا تھا، اس وقت کے بعد سے امریکہ کے لوگوں کے دلوں میں کوئی چیز آ گئی تھی؟
یہ بات ہے کہ جب 1970 کے مطلب 77 78 79 میں جب ایرانیوں نے تقریباً بہت سارے امریکنوں کو، آپ کو یاد ہوگا، ایمبیسی میں قید کر دیا تھا، تو اس وقت سے کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے بارے میں سوالات اٹھنے لگے ہیں کہ مسلمان کس قسم کے لوگ ہیں، یا وہ امن پسند ہیں یا وہ امن پسند نہیں ہیں، کیا مذہب اس قسم کی چیزیں کرتا ہے۔ اور پھر دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ 1993 میں پہلے بار جو تھا تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بیسمنٹ میں ایک بم پھوڑا گیا تھا، اس میں مسلمان کچھ ملوث تھے، تو اس وقت سے پھر یہ چیزیں زیادہ ہو گئیں، لیکن عام طور پر اس کا لوگوں کو کوئی زیادہ سمجھ نہیں تھی اس کے بارے میں۔ یہ تو بالکل صحیح ہے کہ پھر 9/11 جب ہوا 2001 میں، تو اس وقت تو مسلمان اتنی زور سے مطلب فوکس میں آ گئے امریکنوں کے کہ پہلے نہ ہوا تھا نہ اس کے بعد سے ہوا ہے۔ یہاں امریکنوں کا یہ کہنا ہے، یا کم از کم کافی سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے، کہ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں نے یا مسلمانوں نے بھرپور طور پر 9/11 کی مذمت نہیں کی تھی، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ایسے واقعات وقتاً فوقتاً ہوتے ہیں تو مذمت صرف چند ہی مسلمان کرتے ہیں، اکثریت خاموش رہتی ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات بہت اٹھتی رہتی ہے جب کہاں کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس میں مسلمان کسی طرح سے اگر اس میں انہوں نے کوئی رول کیا ہے، تو یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی مسلمان تو اس کی مذمت نہیں کرتے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ مسلمان ادارے جو ہیں، جیسے کاؤنسل آن امریکن مسلم افیئرز واشنگٹن میں، یہ اور مسجدیں، بہت ساروں نے اس قسم کی چیزوں کی مذمت ضرور کی ہے، لیکن جو کچھ امریکنوں کا یہ کچھ لگتا ہے انہیں کہ جیسے مسلمان اس کے بارے میں کنڈیم نہیں کرتے۔ اس کا سب سے بہت ہی خراب جو میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ الیکشن کے دوران اس سال ڈونلڈ ٹرمپ نے شروع میں کہا تھا کہ جب 9/11 ہوا تو اس وقت نیو جرسی میں مسلمان اس کے بہت خوش ہوئے تھے اور اس قسم کی چیزیں کر رہے تھے، اور اس کا کوئی بھی کہیں سے بھی اس کا کوئی پروف نہیں ہے۔ امریکہ میں مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں اور وہ آ کر امریکہ کا حصہ بن جاتے ہیں، اس کے سماج کا حصہ بن جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں، کہ وہ اپنے بچوں کو صرف اسلامک سکولز میں بھیجتے ہیں، کہ وہ باقی لوگوں کی طرح قومی تہواروں میں شامل نہیں ہوتے۔ اور پھر یہ بھی بار بار اب بات اٹھتی ہے کہ بعض ایسے گروہ ہیں مسلمانوں میں جو کہتے ہیں کہ امریکہ میں اور کینیڈا میں شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے۔ تو یہ بات کتنی عام ہے اور اس میں کتنی صداقت ہے؟ تو دیکھیے، ایسا ہے کہ جب مہاجر کمیونٹیز جب آتی ہیں کسی بھی جگہ، جیسے امریکہ میں بھی، تو تقریباً 2 یا 3 جنریشنز لگتی ہیں ان کو مل کھل کر بالکل طرح سے رہنے کے لیے۔ یہی بات صحیح ہے آئرش کے بارے میں یا اٹالین کے بارے میں یا اور کے بھی، لیکن کچھ ایسی بھی کمیونٹیز ہیں جن کو ذرا زیادہ دیر لگتا ہے۔ تو آپ دیکھیے، کچھ چینی جو لوگ ہیں خاص طور پر جو غربت میں رہتے ہیں، وہ اکثر چائنا ٹاؤن کے علاقوں میں امریکہ میں رہتے ہیں اور لوگوں سے گھل مل کر نہیں رہتے۔ جہاں تک مسلمانوں کا سوال ہے، یہ کچھ نہ کچھ مسلمان ضرور ہیں جن کو زیادہ دشواری ہوتی ہے یہاں کے سماج میں مل گھل کر رہنے کے لیے، خاص طور پر اگر ان کو زیادہ تعلیم نہ ہو، یا اگر ان کے پاس یا وہ غریب لوگ ہوں یا وہ انگریزی نہ ٹھیک سے بولیں، تو ایسے لوگوں کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن عام طور پر ساؤتھ ایشین جو آتے ہیں وہ تعلیم کے پہ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے بچے پڑھتے ہیں پبلک اسکول جہاں جیسے کہتے ہیں، جو مطلب جو میونسپل کا اسکول چلتا ہے اس میں جاتے ہیں، سب سے گھل مل کر رہتے ہیں۔ وہ اپنا مذہب بھی اور اپنا لڑکیاں اپنے سر پہ بھی دوپٹہ بھی رکھیں، لیکن پھر بھی وہ سب سے ملتے جلتے ہیں۔ لیکن مطلب اس کو جنرلائز کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اعتراض عام طور پہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ برقعے کے اوپر مسلمان بہت زیادہ زور دیتے ہیں
اور یہ ایک واضح فرق کے طور پر لوگوں کے سامنے آتا ہے. تو اس کا اصرار کیا ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں یا صرف چند ایک مسلمان خاندان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری بچیاں یا ہماری خواتین جو ہیں وہ برقع کریں گی؟ کچھ خواتین ایسی ضرور ہیں، امیگرنٹس ہیں جو باہر سے آئی ہوئی ہیں یا کچھ امریکن مسلم جو ہیں. کچھ خواتین ایسے ضرور ہیں جو پورا برقع پہنتی ہیں، جیسے کہ آپ ہندوستان پاکستان میں دیکھیں. لیکن ان کے مقابلے میں ایک بہت کافی مطلب میجورٹی کی جو مسلم خواتین ہیں، خاص طور پہ لڑکیاں جو ہیں جو ذرا جوان ہیں، وہ صرف اپنا سر اور اپنا چہرہ کور کر لیتی ہیں دوپٹے کی یا رومال کی طرف سے، اور کپڑا ایسا پہنتی ہیں جو کہ بہت ہی مطلب ماڈسٹ ٹائپ کا ہو. میں اب دیکھتا ہوں جب خاص طور پر جو تعلیم یافتہ علاقے ہیں جیسے میساچوسٹس میں یا نیو یارک میں اور جگہوں پر، کہ ایسی لڑکیاں اب آپ کو ہر جگہ ملیں گی. مطلب آپ کو، میں نے کچھ پولیس بھی دیکھا ہے ایک ایسی جو کہ رومال اس کے سر پر تھا. یا آپ اگر کہیں پر آپ کچھ خریدنے جائیں یا آپ کہیں اور کسی میونسپل کے دفتر میں جائیں یا آپ کسی یونیورسٹی پہ جائیں تو ایسی بہت سی خواتین ملیں گی آپ کو. اب وہ سب سے مل جل کر اچھی طرح سے رہتی ہیں. تو کچھ ایک بات کہہ سکتا ہوں میں کہ پچھلے 15 یا 20 سال میں خاص طور پر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان خواتین جو اپنا سر وغیرہ کور کر لیتی ہیں وہ بڑھ گیا ہے پہلے سے. یہ تو ہم ہر طرف دیکھتے ہیں، پاکستان میں، ہندوستان میں. لیکن امریکہ میں اب کچھ ایسے قوانین نافذ کیے گئے ہیں کہ مثلا ایک خاتون برقع پہن کر اپنا ووٹ نہیں ڈال سکتی یا وہ گاڑی نہیں چلا سکتی. اور بہت سے امریکن ایسے قوانین، ایسی قدغنوں کے اوپر اتفاق بھی کرتے ہیں. کچھ مسلمانوں نے بھی اس کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ ہاں وہ خواتین جو برقع کرتی ہیں انہیں ووٹ نہ دینے دیا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان خاندان کو امریکہ میں رہنا ہے اور امریکہ کا حصہ آخر بننا ہے تو کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے یا کرنی چاہیے؟ تو دیکھیے کہ امریکہ جو ہے ڈیموکریسی ہے، بہت بڑا ملک ہے، یہاں لوگوں کے الگ الگ خیالات ہیں. تو کچھ لوگ ضرور ہیں ایسے جو کہ اس قسم کے قوانین پاس کروانا چاہتے ہیں، لیکن زیادہ تر امریکن اس قسم کی چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتے. اور یہاں کے کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں جیسے کہ امریکن سول لبرٹیز یونین جو کہ اس قسم کے قوانین کے خلاف بہت زیادہ لڑتے بھی ہیں. آپ کا مطلب یہ کہ وہ ایسے مسلمانوں کے نقطۂ نظر کی حمایت کرتی ہیں؟ وہ مسلمانوں کی نقطۂ نظر کی نمایت تو کرتی ہیں، لیکن ان کا اینگل یہ زیادہ ہے کہ امریکن جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ سب لوگوں کو اپنے اپنے مذہب کو فالو کرنے کی اجازت دیتا ہے. تو کوئی کسی طرح سے ایسا نہ کرے کہ کسی کے مذہبی جو رجحان ہو، جو مذہبی ایکسپریشن ہو، اس پہ کچھ فرق پڑے. ہم نے یہ دیکھا کہ ان انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکنوں کو، سفید فام امریکنوں کے جذبات کو اچھالنا چاہا اور ان کو مشتعل کرنا چاہا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کس حد تک کامیاب ہوا ہے اس کوشش میں؟ دیکھیے، یہ ضرور سمجھنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو فنامنن ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ میں غربت پچھلے کچھ 20-25 سال سے بڑھتی جا رہی ہے، اور خاص طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مطلب جن کو تعلیم کا زیادہ موقع نہیں ملا اور جن کے جابس وغیرہ یہاں سے باہر چلے گئے ہیں اور ان کی دشواریاں بڑھتی جا رہی ہیں. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ اس میں ایسا بھی کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ سب مشکلیں ہمیں ہو رہی ہیں کیونکہ چائنا ہمارے جابس لے رہا ہے، اور کیونکہ میکسیکن یہاں آتے ہیں اور ہمارے جابس لے رہے ہیں، اور پھر یہ مسلمان ہیں جو کہ ہم کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. لیکن پچھلے دو مہینے سے 2.5 مہینے سے اس کی جو میجورٹی تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. مطلب یہ کہ حالانکہ اس کے بہت سارے لوگ فالوور ہیں، لیکن اب زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے پھر بے اطمینان ہو رہے ہیں. ایک آخری سوال آپ سے. آپ کو 40-45 سال ہو چکے ہیں امریکہ میں. کیا آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ اس سماج کا حصہ بن گئے ہیں؟ اپنائیت کا آپ کو احساس ہوتا ہے یا یوں لگتا ہے کہ میں یہاں پر مہمان ہوں؟
देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है, क्योंकि किसी शख्स की जो खुदी है, जो उसका सेल्फ है, आइडेंटिटी है, उसके कई कई अलग अलग हिस्से होते हैं. तो मैं एक बायोलॉजिस्ट हूँ, उससे काम करता हूँ, वो मेरी आइडेंटिटी का एक है. मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों से मुझे खुलूस है ज़्यादा, वो एक बात है. मैं एक बाप हूँ, मैं एक शौहर हूँ, और मैं किसी कम्युनिटी में जहाँ हूँ वहाँ. तो कुछ ऐसे मेरे आइडेंटिटी के हिस्से हैं जिनमें मैं बिल्कुल मुतमईन से, आराम से यहाँ रहता हूँ. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें मैं नहीं रहता. जैसे मैं हिंदुस्तान में नहीं हूँ, मैं अपने रिश्तेदार हैं उनसे बहुत दूर हूँ. जैसे मैं अपने मज़हब से, जो उसका, और अपनी ज़बान से, ख़ासतौर पर उर्दू के बारे में सोचते हुए, तो वो आइडेंटिटी है, वो तो मैं बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि नहीं आरामदेह जगह पर हूँ. मुख्तसर ये कि हर शख्स की मुख्तलिफ शनाख्तें होती हैं, और अमेरिका में रहते हुए भी आपको वो तलब रहती है कि काश के मैं अपने वतन में होता. लेकिन दूसरी तरफ इसको भी आपने अपना वतन बनाया हुआ है. इस जमाने में एक शख्स हर खित्ते का बराबर का शहरी हो सकता है. तो रशीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया. सामीन, इसके साथ आज का प्रोग्राम खत्म हुआ चाहता है. आपसे अगली दफा मुलाकात होगी. परवेज हुद भाई को इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज. लिसनर्स, आपने प्रोग्राम सुना परवेज हुद भाई के साथ. मेजबान थे मारूफ माहिर तालीम, तबैयात दान और दानिश्वर परवेज अमीर अली हुद भाई. और ये पेशकश थी हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क की.